सच्ची मीठी मीठी बातें, सच्ची सच्ची बातें, मीठी मीठी बातें, सच्ची सच्ची बातें, मीठे नबी की बातें, सच्चे नबी की बातें, मीठे नबी की बातें, सच्चे नबी की बातें, सच्ची बातें, सच्ची बातें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। कहाँ आए हुए हैं? मदनी चैनल। मदनी चैनल में। तो कौन से प्रोग्राम में आए हैं मदनी चैनल के? सच्ची बातें। जी प्यारे प्यारे बच्चों, मदनी चैनल के नाजरीन, एक दफा फिर हम लेकर आ गए हैं आपके लिए प्रोग्राम जिसका नाम है सच्ची बातें। जी सच्ची बातें। और सच्ची बातें प्रोग्राम में हम क्या करते हैं? सच्ची बातें सीखते हैं। जी सच्ची बातें सीखते हैं, अच्छी बातें सीखते हैं। इसमें होते हैं 3 सेगमेंट। कौन कौन से सेगमेंट होते हैं? 3 होते। कौन कौन से हैं? पहला हमारे प्यारे नबी के प्यारे नाम। प्यारे नबी के प्यारे नाम। जी यहाँ पर बच्चे मौजूद हैं और घर पर मदनी चैनल पर देख रहे होंगे बच्चे। बच्चों के लिए तो प्रोग्राम लेकर आते हैं, अगर आप नहीं देखेंगे तो फिर क्या होगा? कौन देखेगा? बच्चे भी देखे, बड़े भी देखे, सब देख सकते हैं। तो ये प्रोग्राम है सच्ची बातें। इसमें होते 3 सेगमेंट। पहला सेगमेंट होता है प्यारे नबी के प्यारे नाम, जिसमें हम अपने प्यारे नबी, अपने आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जो प्यारे प्यारे मुबारक नाम हैं उनको जानते हैं और उनका माना जानते हैं। ठीक है, उनकी मीनिंग्स भी हम पता करते हैं। इसी तरह हमारा दूसरा सेगमेंट होता है ऐसे हैं हमारे प्यारे नबी। और ऐसे हैं हमारे प्यारे नबी इस सेगमेंट में क्या होता है? हम अपने प्यारे नबी की बातें सीखते हैं कि अच्छा। हमारे प्यारे नबी ऐसे थे। बस आप ही बताएंगे और नहीं बताएंगे? हमारे साथ प्यारे प्यारे बच्चे मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? चले अपना नाम बता दे पहले। तैयब अहमद। तैयब अहमद। और अब्दुर्रहमान मोहम्मद इमरान। अब्दुर्रहमान मोहम्मद इमरान। अहमद रजा। अहमद रजा। और उबैद रजा। और उबैद रजा। ये हमारे पास मौजूद है भाई। तो आपने भी बताना भी, ये बता कौन सकेगा? जो घर पे बैठे होंगे बच्चे, जो बाकायदगी से हमारा प्रोग्राम देखते होंगे। हमारा प्रोग्राम आता किस दिन है, ये कौन बता रहा है? क्या बात है? हमारा प्रोग्राम ये पीर वाले दिन हर पीर को शाम 4:30 बजे हमारा ये प्रोग्राम आता है। तो इस प्रोग्राम को अगर आप बाकायदगी से देखेंगे तो ये चीज़ें याद होना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि सेगमेंट हर दफ़ा चेंज तो नहीं होते, कि हुआ करता है ना। पहला सेगमेंट होता है प्यारे नबी के प्यारे नाम। दूसरा सेगमेंट होता है ऐसे हैं हमारे प्यारे नबी, जिसमें हम जानते हैं अपने प्यारे नबी, हमारे आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बायोग्राफी, आपकी लाइफ की प्यारी प्यारी बातें। हमारे प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो बहुत ही प्यारे हैं, सादिक और अमीन के लक़ब से आप मशहूर थे। तो उनकी लाइफ जानते हैं, उनकी लाइफ के बारे में जानते हैं। क्यों जानते भाई? क्योंकि हमें भी इस पर अमल करना चाहिए। जी अच्छी अच्छी नियतों के साथ आपने भी हमारे इस प्रोग्राम में शामिल रहना। और जो घर पर बच्चे देख रहे हैं, साथ में अच्छी अच्छी नियतें भी होनी चाहिए, इरादे भी होने चाहिए कि हमने उस पर अमल भी करना है। अपने प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की प्यारी प्यारी बातें सुनकर और सीख कर। जी और आखिरी हमारा सेगमेंट होता है प्यारे नबी की प्यारी बातें। जी और उसमें हम अपने प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस मुबारक सुनते हैं। प्यारी प्यारी बात सुनते हैं, हदीस मुबारक सुनते हैं। आइए सबसे पहले हम आपको दुरूद पाक की फजीलत भी सुना देते हैं कि हमारे प्यारे नबी, हमारे आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बरोज़े क़यामत का जो दिन है उसमें तुम में से मेरे सबसे नज़दीक तर वो होगा जिसने दुनिया में मुझ पर कसरत के साथ दुरूद पाक पढ़े होंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी और इसी के साथ चलते हैं हम अपने फर्स्ट सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है प्यारे नबी के प्यारे नाम। सच्ची बातें, सच्ची बातें, सच्ची बातें। जी तो हमारा पहला सेगमेंट है जिसका नाम है प्यारे नबी के प्यारे नाम। और प्यारे प्यारे नाम होते हैं, बच्चों के भी प्यारे प्यारे नाम रखे जाते हैं और रखे जाने चाहिए। लेकिन सबसे प्यारे नाम वो हैं जो हमारी शरीयत ने हमें बताया ना कि ये नाम रखे जाएं। जैसे अल्लाह पाक के नामों की निस्बत से नाम रखे जाते हैं, जैसे अब्दुर्रहमान रखा जाता है, कि अब्दुल्ला रखा जाता है। इसी तरह हमारे प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के भी बहुत सारे प्यारे प्यारे नाम हैं, उन नामों की निस्बत से भी नाम रखे जाते हैं। तो वो बहुत अच्छे नाम हैं। जैसे हमारे प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का क्या नाम है? जी मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। और जब ये प्यारा प्यारा नाम मोहम्मद हम लेते हैं तो अक़ीदत के साथ अंगूठे भी चूमते हैं और आंखों से लगाते हैं। जी मदनी चैनल के नाज़रीन, प्यारे प्यारे बच्चों, आप भी देखते होंगे कि जब नाम लिया जाता है
محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو کیا کرتے ہیں ہم؟ انگوٹھے چومتے اور آنکھوں سے لگا لیتے ہیں. اچھا یہ چومنے میں ایک چیز پہ توجہ رکھنی چاہیے کہ چومتے ہوئے آواز نہ آئے. بس انگوٹھے لبوں سے لگائیں گے, ہونٹوں سے لگائیں گے, لپ سے لگائیں گے اور آنکھوں پر لگا لیں گے. ٹھیک ہے, آواز نہیں آنی چاہیے. اچھا کرتے کیوں ہیں؟ اس کی بہت ساری ریزنز ہیں. ایک آپ کو بتا دیتے ہیں, اپنے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں. اپنے پیارے نبی سے ہم محبت کرتے ہیں تو اس محبت کا یہ اظہار کا طریقہ ہے. اس کے فضائل بھی آئے ہیں روایتوں کے اندر, لیکن یہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا اظہار ہوتا ہے. کسی سے محبت کرتے ہیں تو اس کا اظہار کرتے ہیں نا, بتاتے ہیں کہ ہمیں محبت ہے. تو یہ اپنے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کے اظہار کا ایک طریقہ ہے. تو بہرحال آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک نام محمد ہے, اسی طرح احمد نام ہے, اور آپ کے بہت سارے صفاتی نام ہیں. یہ صفاتی نام کا مطلب ہوتا ہے ایسے نیمز جو آپ کی کوالٹیز کو بیان کرتے ہیں. صفاتی مطلب جو آپ کی کوالٹیز ہیں, جو اللہ پاک نے آپ کو بہت ساری شانیں عطا کی ہیں, بہت ساری کوالٹیز عطا فرمائی ہیں, تو وہ نام ان چیزوں کو بیان کر رہے ہوتے ہیں. جیسے آج کا جو ہم نام سننے والے ہیں اپنے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا, وہ نام ہے عاقب. کیا نام ہے؟ عاقب. جی مدنی چینل کے ناظرین, آپ کو اسکرین پر بھی لکھا ہوا نظر آ رہا ہوگا کہ عاقب کیسے لکھتے ہیں. سب سے پہلے ورڈ ہے عاقب. ورڈ نام تو عاقب ہے, لکھیں گے کیسے؟ سب سے پہلے کیا ہے؟ عین ہے, اور اس کے بعد الف ہے, اس کے بعد قاف, جی موٹا والا جو دو نقطوں والا قاف ہوتا ہے, اور اس کے بعد با. جی تو ایسے لکھتے ہیں عاقب. آپ کو لکھا ہوا نظر بھی آ رہا ہوگا. عاقب بہت سارے بچوں کے نام بھی ہوتے ہیں نا, آپ کے ہو سکتا ہے دوستوں کے, کزنز وغیرہ کے نام بھی ہوں. تو بھائی عاقب بھائی جو گھر پہ بیٹھے ہوئے ہیں, بہت سارے عاقب ہو سکتا ہے, ہمیں دیکھ رہے ہوں, بچے دیکھ رہے ہوں, بڑے دیکھ رہے ہوں. اور عاقب نام تو ہوتا ہے لیکن نام کا مطلب پتہ نہیں ہوتا. آپ نام تو اس نسبت سے رکھا جاتا ہے لیکن مطلب پتہ نہیں ہوتا. تو آج آپ کو آپ کے نام کا مطلب بھی پتہ چلنے والا ہے, کیونکہ ہم اس سیگمنٹ میں پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام بھی سنتے ہیں اور اس کے ساتھ اس کا مطلب بھی جانتے ہیں. جی تو عاقب کا مطلب کیا ہے؟ عاقب کا مطلب ہے بعد میں آنے والا. کیا مطلب ہے؟ بعد میں آنے والا. ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا پیارا پیارا نام ہے, مطلب بعد میں آنے والے. تو ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کون ہیں؟ جو تمام انبیاء اکرام کے بعد میں تشریف لے کر آئے, جو نبی ہیں, جو رسول ہیں. ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بہت سارے انبیاء اکرام اور رسولان اعظام تشریف لے کر آئے, بہت سارے نبی اور بہت سارے رسول آئے ہیں. سب سے بعد میں یا سب سے آخر میں کون آئے ہیں؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. سب کے بعد میں اور سب سے آخر میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لے کر آئے ہیں. اس لیے آپ کا نام ہے عاقب, اور عاقب کا مطلب ہے بعد میں آنے والا. اور ہمارے اس پروگرام کے اندر ویسے تو 3 سیگمنٹ ہوتے ہیں, لیکن ساتھ میں ہمارے ساتھ آپ بچے بھی ہیں, اور ان بچوں کی ہم بنا دیتے ہیں 2 ٹیمیں. یہ ٹیم ہے مکی. ٹھیک ہے جی, وہ پارٹنر سے تو پوچھ لے, وہ راضی ہے جی. یہ ٹیم مکی, جی ٹیم مکی, اور یہ ٹیم مدنی. ٹیم مکی اور مدنی کا مقابلہ بھی ہوتا ہے. کس طرح ہوگا؟ جو ابھی ہم باتیں سیکھ رہے ہیں, یہ بیچ بیچ میں بھی ہم آپ سے کوشچن کرتے جائیں گے, اور اینڈ میں آپ کا ایگزام ہونے والا ہے. ٹھیک ہے, اینڈ میں پوچھیں گے کس کو کتنا یاد رہا, آپ دیکھتے ہیں کون سی ٹیم جیتتی ہے. تو توجہ رکھنی ہے, اور جو گھر پر بچے بیٹھے ہیں آپ نے بھی توجہ رکھنی ہے, کیونکہ ہم نے کچھ سیکھنا ہے. تو عاقب کا مطلب کیا ہے؟ بعد میں. اچھا, ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ویسے سب سے اول بھی ہیں اور سب سے آخر بھی ہیں. سب سے پہلے ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نور کو اللہ پاک نے بنایا. تمام کائنات بنانے سے پہلے اللہ پاک نے کس کو بنایا تھا؟ ہمارے پیارے نبی کے نور کو بنایا تھا. ہاں, دنیا کے اندر پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تمام انبیاء کرام کے بعد تشریف لے کر آئے. ٹھیک ہے, تمام انبیاء کرام. سب سے پہلے دنیا میں کون تشریف لے کر آئے؟ حضرت آدم. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام. پھر دیگر انبیاء کرام آتے رہے یہاں تک کہ سب سے آخر میں آئے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے پیارے نبی, ہمارے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو سب کے بعد میں آپ تشریف لائے, اس لیے آپ کا نام ہوا یعنی سب کے بعد میں آنے والے. اور اب آپ کے بعد کوئی بھی نیا نبی نہیں آئے گا, کیونکہ آپ ہیں سب کے
بعد میں آنے والے، سب سے آخر میں تشریف لے کر آنے والے، اور اس بات کو دیگر احادیث میں بھی بیان کیا گیا ہے، بہت ساری حدیثوں میں، یعنی ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بتا دیا. پیارے بچے اس کو بالکل یاد کر لیں. کیا کریں؟ یاد کر لیں کہ ہمارے نبی ہیں سب سے آخری نبی، اب کوئی اور نبی نہیں آئیں گے. جی ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا بے شک میرے کئی نام ہیں. کیا فرمایا؟ بے شک میرے کئی نام ہیں. اس حدیث کو کوشش کریں یاد کریں، ہو سکتا ہے آخر میں یہی پوچھ لوں میں حدیث کون سی سنائی تھی. ٹھیک ہے جی. پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا بے شک میرے کئی نام ہیں. میں محمد ہوں، میں احمد ہوں، میں ماہی ہوں. یہ بھی ایک پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام ہے. اس کا کیا نام مطلب ہے؟ ماہی کا. یہ تو ابھی ہم نے بتایا نہیں ہے، انشاءاللہ کوئی اور پروگرام آئے گا تو اس میں اس کو بھی ذکر کریں گے. ٹھیک ہے. تو بہرحال پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں ماہی ہوں کہ اللہ پاک میرے سبب سے کفر مٹاتا ہے. ویسے ماہی کا مطلب ہوتا ہے مٹانے والا. تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک میرے سبب سے کفر مٹاتا ہے. میں حاشر ہوں، میرے قدموں پر لوگوں کا حشر ہوگا. میں عاقب ہوں، اور عاقب وہ جس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. جی تو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ ارشاد بھی ہے، آپ کا یہ فرمان بھی ہے. اور آج ہم نے کون سا نام سنا؟ عاقب. اور عاقب کا مطلب ہے بعد میں آنے والا. ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تمام انبیاء کرام کے بعد میں آئے ہیں. اب کوئی بھی نیا نبی نہیں آئے گا. اور اسی کے ساتھ ہمارا یہ سیگمنٹ ہوا کمپلیٹ. اور اب چلتے ہیں اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے ایسے ہیں ہمارے پیارے نبی. سچی باتیں، سچی باتیں، سچی باتیں. جی ہم آ چکے اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے ایسے ہیں ہمارے پیارے نبی، جس میں ہم اپنے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بایوگرافی، آپ کے حالات زندگی جانتے ہیں. اور یہ ہم شروع سے بات کو چلا رہے ہیں. جی نئے پرانے ایپیسوڈ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں، اپنے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بچپن کے بارے میں بھی بتایا، اس سے متعلق بہت سارے پیارے پیارے واقعات بھی ہم نے سنائے ہیں. تو اگر آپ وہ جو پروگرامز ہیں وہ دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے کیا کریں گے؟ اس کے لیے آپ یوٹیوب پہ چلے جائیے. جی کڈز مدنی چینل کے نام سے یوٹیوب پر بھی ہمارا چینل موجود ہے، وہاں پر جائیں گے اور اس کو سبسکرائب بھی کر لیجئے گا. وہاں لکھیں گے آپ ہمارے پروگرام کا نام جس کا نام ہے سچی باتیں. انشاءاللہ آپ کے وہ پروگرامز آ جائیں گے اور آپ انہیں دیکھ سکتے ہیں. جی تو آج ہم اپنے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا جو واقعہ سننے والے ہیں، اپنی پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے بارے میں جو سننے والے ہیں وہ ہے کچھ یوں. آپ کی سچائی اور اچھائی بہت مشہور تھی، جیسا میں نے بتایا بھی کہ آپ کا لقب کیا تھا؟ صادق اور امین. کیا تھا؟ صادق اور امین. جی صادق اور امین کے نام سے آپ مشہور تھے. ٹھیک ہے. صادق کا مطلب سچ بولنے والا، اور امین کا مطلب امانت دار. ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام صادق اور امین کے لقب سے مشہور تھے. اچھا اب دور دور تک آپ اس حوالے سے فیمس تھے. جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عمر شریف ہوئی 25 سال، کتنی ہوئی؟ 25 سال. جی 25 سال کتنے ہوتے ہیں؟ 25 ایئرز. اب کیا ہوا؟ مکہ مکرمہ کی ایک بڑی رچ وومن جن کا نام تھا حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا. یہ جو ہے نا بڑی مالدار تھیں، ٹھیک ہے، پیسے والی تھیں، اور ان کے شوہر کا ہو چکا تھا انتقال. ان کو ضرورت تھی کہ کوئی امانت دار آدمی مل جائے، اور وہ امانت دار آدمی، امانت دار سمجھتے ویسے؟ جو امانت میں خیانت نہ کرے. تو امانت کیا ہوتی ہے؟ کوئی چیز دے کے یہ سنبھال کے رکھے. سنبھال کے رکھے. جی بھائی صحیح کہہ رہی ہے. کیا ہوتا ہے امانت دار؟ کوئی چیز دے تو اس کو سنبھال کے رکھیں. اچھا یہ آپ کو ہم فٹ بال اٹھا کے دے دیں تو آپ کیا کریں گے اس کے ساتھ؟ سنبھال کے رکھیں. سنبھال کے کھیلیں گے نہیں؟ امانت دیں گے تو. اچھا ہاں جی. آپ کا نام کیا تھا؟ عبد الرحمن. عبد الرحمن. آپ کو دے دیں ہم کوئی چیز، یہ ٹائر اٹھا کے دے دیں، یہ سامنے رکھے ہوئے ہیں، تو کیا کریں گے پھر اس کا؟ سنبھال کے رکھیں گے. سنبھال کے رکھیں گے. کھیلیں گے نہیں اس سے؟ نہیں. جی امانت دار کیا ہوتے ہیں؟ کوئی چیز اگر رکھائی جائے تو اس کو ویسے ہی سنبھال کے رکھے. یہ نہیں کہ جی ہمیں تو یہ دے دیے چیز کھیلنا شروع اور اس کو اپنے یوز میں لے لیا، بلکہ جیسی رکھوائی ہے ویسی ہی اس کو وقت پر واپس کر دی جائے، تو اس کو کہتے ہیں امانت دار. ٹھیک ہے. ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بہت امانت دار تھے اور اس حوالے سے آپ مشہور بھی تھے. تو وہی مکہ مکرمہ میں خاتون تھی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، جن سے ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نکاح بھی ہوا.
یہ بڑی مالدار تھی، مالدار مطلب بہت پیسے والی تھیں، تجارت کرتی تھیں. شوہر کا ان کے انتقال ہو چکا تھا. اب ان کو ایسے شخص کی ضرورت تھی جو ان کا سامان جو ہے دوسرے ملک میں لے جا کر اس کو سیل کر سکے، بیچ سکے. ٹھیک ہے، یہ تجارت کرتی تھیں. تو اب کہاں جانا تھا؟ ملک شام. ملک ہے نا شام، تو ملک شام ان کا مال جاتا تھا اور اس کو بیچنا تھا. بندہ ہو جو قابل بھروسہ ہو، پتہ چلے سامان لے کر گئے اور خود ہی بیچ کے کھا گئے، یا کچھ اور جو ہے وہ پیسے کم بتائے ہے، تو وہ تو پھر مسئلہ ہو جائے گا. تو ہونا چاہیے آدمی کیسا؟ قابل بھروسہ، قابل بھروسہ، جس پہ بھروسہ کیا جا سکے. تو اب کیا کریں؟ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ان کو پتہ چلا، تو انہوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تک اپنی ریکویسٹ بھیجی کہ آپ میرا سامان جو ہے، یہ بزنس کا جو سامان ہے، یہ لے کر ملک شام جائیں، اور دوسرے لوگوں کو جتنا میں دیتی ہوں، پہلے جو یہ کام کرے گا اس کو پیمنٹ بھی کی جائے گی، کام کرنے کی پیمنٹ ملتی ہے نا، پیسے ملتے ہیں، تو جتنا اور لوگوں کو میں دیتی ہوں اس سے ڈبل آپ کو دوں گی. ٹھیک ہے. تو بہرحال پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا وہ سامان لے کر ملک شام کی طرف روانہ ہوئے. اب جب ملک شام آپ تشریف لے کر گئے تو اس سفر کے اندر آپ کے غلام تھے. کس کے غلام تھے؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے غلام تھے. ان کا نام میسرہ تھا. ٹھیک ہے، یہ بھی آپ کے ساتھ اس سفر میں ہو گئے. اب یہ سفر شروع ہوا اور ملک شام کی طرف آپ تشریف لے کر گئے. رستے میں یہ جو ہے آپ کی خدمت کرتا رہا. ٹھیک ہے. اب جب پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ملک شام کے مشہور شہر بصرہ میں پہنچے تو بصرہ کا بازار تھا، اور وہاں ایک شخص تھا نستورہ نام کا. عجیب سا بھی ہو سکتا لگ رہا ہو، کیسا نام ہے نا. بہرحال اس دور میں نام ہوا کرتے تھے اس طرح کا. اس کا نام تھا نستورہ. جی، ٹیم مکی اور ٹیم مدنی ذہن میں رکھنا ہے. اور یہ ملا کہاں تھا؟ کون سا ایریا تھا؟ ملک شام میں تھا. ملک شام تو تھا لیکن ملک شام کا شہر تھا. جی، بصرہ مشہور شہر تھا. وہاں کے جو بازار کے اندر یہ نستورہ نام کا شخص تھا جس نے توریت شریف پڑھ رکھی تھی. کیا پڑھی تھی؟ توریت شریف. جی، توریت شریف پڑھ رکھی تھی. یہ کون بتائے گا توریت کون سے نبی پر نازل ہوئی؟ 4 مشہور آسمانی کتابیں کون کون سی ہیں؟ توریت، زبور، انجیل، قرآن مجید. توریت، زبور، انجیل، قرآن مجید. توریت ہوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر. کس پہ نازل ہوئی؟ حضرت موسیٰ. جی، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی. جو گھر پہ بچے بیٹھے کوشش کرے وہ بھی یاد کر لیں اس بات کو. ملک شام کے شہر بصرہ میں ایک شخص ملا جس کا نام تھا نستورہ، اور وہ کون سی کتاب پڑھا ہوا تھا؟ توریت شریف. وہ جو میسرہ جو غلام تھا نا ساتھ میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا، یہ ساتھ میں تھا پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے. تو وہ میسرہ کو پہلے سے جانتا تھا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جب اس نے چہرہ دیکھا نا تو وہ نستورہ جو ہے میسرہ کے پاس آیا اور پوچھنے لگا، اے میسرہ یہ شخص کون ہے؟ یعنی ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اس نے پوچھا. وہ تو نہیں جانتا تھا. پوچھنے لگا یہ شخص کون ہے؟ تو جو اس درخت کے نیچے ہیں. اس نے کیا پوچھا کہ یہ شخص کون ہے جو اس درخت کے نیچے؟ یعنی ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسٹے کیا تھا ایک درخت کے نیچے. تو میسرہ نے جواب دیا کہ یہ مکہ پاک کے رہنے والے ہیں اور ان کا تعلق بنو ہاشم خاندان سے ہے. ٹھیک ہے. اور ان کا پیارا نام محمد اور لقب امین ہے. نستورہ نے کہا اس درخت کے نیچے سوائے نبی کے کبھی اور کوئی نہیں اترا، لہٰذا مجھے پورا یقین ہے کہ یہ اللہ پاک کے آخری نبی یہی ہیں. سبحان اللہ. اللہ پاک کے آخری نبی یہی ہے. اس نے پڑھی ہوئی تھی پچھلی کتابیں. جی ہاں پیارے بچوں، ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں جو پچھلی کتابیں اور صحائف نازل ہوئے نا، جو پہلے نبیوں پہ کتابیں نازل ہوئیں، اس میں بھی ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں لکھا ہوا تھا. لہٰذا جو وہ کتابیں پڑھتے تھے وہ یہ جانتے تھے کہ ہمارے پیارے نبی آخری نبی ہیں، ان کی کیا کیا نشانیاں ہیں. لہٰذا پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھتے ہی وہ سمجھ جایا کرتے تھے، ان نشانیوں کو دیکھتے ہی سمجھ جاتے تھے کہ یہی آخری نبی ہیں. اب آگے کیا ہوتا ہے، کس طرح سے وہ سامان کو بیچتے ہیں اور پھر واپس تشریف لے کر آتے ہیں، پھر آگے کیا کیا معاملات ہوتے ہیں، یہ ہم آپ کو بتائیں گے اپنے نیکسٹ پروگرام میں. جی تو اب آپ نے ہمارا نیکسٹ پروگرام بھی دیکھنا ہے جو کہ آتا ہے ہر پیر کو شام 4:30 بجے. جی اور اب چلتے ہیں ہم اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے سچے نبی کی سچی باتیں. سچی باتیں، سچی باتیں، سچی باتیں. جی ہم آ چکے ہیں اپنے سیگمنٹ جس کا نام ہے سچے نبی کی سچی باتیں. اور
مجلس میں ہم سنتے ہیں حدیث مبارکہ، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا پیارا پیارا فرمان، اور اس سے ہم کچھ سیکھا کرتے ہیں۔ آئیے حدیث مبارکہ آپ کو سناتے ہیں۔ جی، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاة الرجل فی جماعت تزید علی صلاته فی سوقه و بیته 27 درجۃ۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، مرد کی باجماعت نماز کا ثواب اس کی گھر یا بازار میں پڑھی جانے والی نماز کے مقابلے میں 20 اور اس سے کچھ زیادہ درجے ہے۔ جی، نماز پڑھنی چاہیے، اور نماز کیسے پڑھنی چاہیے؟ باجماعت پڑھنی چاہیے، اور باجماعت کہاں پڑھنی چاہیے؟ مسجد میں۔ اور اس میں جو ہم نے حدیث مبارکہ سنی ہے پیارے پیارے بچوں، ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو فرمان ہے اس کا مفہوم کیا ہے؟ اس کا مفہوم اور خلاصہ یہی ہے کہ ایک نماز جو گھر میں پڑھی جا رہی ہے یا بازار میں کہیں پہ جیسے دکانیں ہوتی ہیں، شاپس ہوتی ہیں، کچھ بھی ہے، تو بندے نے، شخص نے جو بھی دکان پر ہے موجود ہے، وہ کیا کرے، وہیں دکان پر یا جہاں پر بھی آفس وغیرہ میں وہ وہیں پہ نماز پڑھ لیتا ہے۔ تو نماز تو اس نے بھی پڑھ لی، لیکن جو جاتا ہے مسجد میں اور مسجد میں جا کر باجماعت نماز پڑھتا ہے، اس کو ثواب زیادہ ملتا ہے۔ کتنا؟ 20 یا اس سے کچھ زیادہ درجے۔ اچھا، بعض جو احادیث ہیں اس کے اندر جو ہے وہ اور بھی اس کو بیان کیا گیا ہے نا، ٹھیک ہے، کچھ اور درجے بھی بیان کیے گئے ہیں۔ بہرحال جتنا اخلاص زیادہ اتنا ثواب زیادہ۔ کچھ حدیثوں میں 25 گنا یا کچھ میں 27 گنا کے الفاظ بھی بیان کیے گئے۔ اچھا، جماعت سے جو نماز پڑھی جا رہی ہے اس کا ثواب کیا ہے؟ زیادہ ہے نا، ٹھیک ہے، مختلف اس کو بیان کیا گیا ہے، لیکن ایک گھر پر پڑھ لی اور ایک جماعت سے پڑھی۔ لیکن پہلے تو سوال یہ آئے گا کہ نماز پڑھنی ہے، بعض تو نماز پڑھتے ہی نہیں، بعض نماز پڑھتے ہی نہیں ہے نا، یہ کتنی بری بات ہوگی۔ تو نماز کیا ہے؟ پڑھنی چاہیے۔ اور کیسے پڑھیں گے؟ جماعت پڑھیں گے مسجد میں۔ جی پیارے پیارے بچوں، اس کے اندر اس چیز کو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہوتا کیا، اچھا جی پڑھ لیں گے، یوں کر لیں گے، یوں کر لیں گے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ٹائم چلا جاتا ہے۔ نماز کا ایک مخصوص ٹائم ہوتا ہے نا، نہیں ہوتا؟ اسپیسیفک ٹائم ہوتا ہے، اور اگر وہ ٹائم چلا گیا تو نماز چلی گئی۔ اسپیسیفک ٹائم میں ہی ہم نے پڑھنی ہے۔ اسکول جاتے تو ایک ٹائم پہ جاتے ہیں، جب مرضی آتی چلے جاتے ہیں، ٹائم پہ جاتے ہیں نا۔ اچھا، اسکول میں جو اسکول شروع ہونے سے پہلے کیا ہوتا ہے، یعنی کلاس شروع ہونے سے پہلے کیا ہو رہی ہوتی ہے؟ اسمبلی ہوتی ہے۔ اسمبلی میں سب نے کھڑا ہونا ہے، اگر اسمبلی بھی چھوٹ جائے، لیٹ پہنچے، پھر کیا ہوگا؟ سزا ملتی ہے، پنشمنٹ ہوتی ہے، پوچھ گچھ ہوتی ہے۔ اسمبلی میں نہیں آئے تھے، حالانکہ کلاس تو ابھی شروع ہونی ہے، تو اسکول میں اسمبلی میں پہنچے ہوئے ہوتے ہیں، اس سے پہلے آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ لیکن نماز جو اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، اس میں کیا ہے؟ اچھا پڑھ لیں گے۔ اول تو پہلے پڑھتے نہیں بعض، اور جو پڑھتے ہیں وہ لیٹ کر رہے ہوتے ہیں، تو اس لیٹ میں کیا ہوتا ہے؟ پتہ چلتا ہے بعض اوقات تو ٹائم بھی نکل جاتا ہے۔ لیکن جو اصل تھا وہ تو یہی تھا نا کہ نماز کو باجماعت پڑھتے۔ لیکن بچوں کا کیا ہوگا؟ بچے گھر پہ پڑھیں، گھر پہ پڑھیں گے۔ بھائی دیکھیں، ایک تو ہوتے ہیں بالکل چھوٹے چھوٹے بچے، کیسے ہوتے ہیں؟ بالکل چھوٹے چھوٹے بچے، وہ تو اپنے گھر پہ رہیں گے۔ جی، وہ گھر پہ رہیں گے، وہ نہیں چلے جائیے گا کہ بھائی مدنی چینل پہ بولا تھا کہ باجماعت نماز پڑھنی ہے، تو اب جو ہے وہ چھوٹے سے بھی کھڑے ہوگا، جی ہم نے تو مسجد جانا ہے، تو آپ نے مسجد نہیں جانا۔ اچھا، جو سمجھدار بڑے بچے ہوتے ہیں، 7 سال سے بڑے بچے ہیں، سمجھدار ہیں، ان کو مسجد میں جانا چاہیے، بڑوں کے ساتھ چلے جائیں، ٹھیک ہے۔ کچھ اور بڑے بچے بھی ہوتے ہیں، وہ تو اکیلے بھی جا سکتے ہیں، اتنی دور تو چیز لینے بھی جاتے نہیں جاتے، مسجد کے ساتھ ہی دکان ہوتی ہے، بعض اوقات چیز لینے پہنچ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بڑے سمجھدار بچے ہیں، وہ مسجد جائیں، اور وہ صف کہاں بنائیں گے؟ بڑوں کے پیچھے، ٹھیک ہے، وہاں کھڑے ہو کر وہ نماز پڑھیں گے۔ نماز پڑھیں گے، شرارت نہیں کریں گے، پتہ چل رہا ہے ایک دوسرے کو دھکا مارنا شروع ہو جاتے پیچھے کھڑے ہو کے، تو ایسے کام نہیں کرنے، بلکہ باجماعت نماز پڑھنی ہے، اس کا ثواب بھی زیادہ ہے۔ اچھا، جو باجماعت پڑھتا ہے اس کو کیا ملتا ہے؟ ثواب زیادہ۔ جیسا کہ ایک حدیث ہم نے سنی 20 درجے، بعض احادیث میں جو 27 گنا بھی بیان کیے گئے، یعنی یوں سمجھیے کہ بھائی دیکھیں کہ اگر ہمیں یہ پتہ چلے کہ بھائی فلاں جگہ جو ہے ہماری نئی شاپ کھلی ہے، کوئی شاپ کھلی ہے، تھوڑا دور ہے، تھوڑی دور ہے، وہاں پر اگر جائیں گے تو ہمیں یہ چیز جو ہے وہ سستی مل جائے گی، ٹھیک ہے، اس میں ڈسکاؤنٹ ہمیں مل جائے گا، تو ہم کیا کریں گے؟ وہاں جائیں گے، ڈسکاؤنٹ مل رہا ہے، پیسے تھوڑے سے ہمارے بچ جائیں گے، ہمیں کیا ہو رہا ہے؟ فائدہ ہو رہا ہے۔
ایک چیز ہے وہ قریب سے بھی مل سکتی ہے لیکن وہاں کیا ہے, وہاں پر جو ہے وہ اتنے ہی پہ ملے گی. 10 روپے کی چیز ہے 10 روپے کی مل رہی ہے, 25 روپے کی 25 کی مل رہی ہے, لیکن تھوڑا دور جانا پڑ رہا ہے لیکن اس میں کیا ہے وہ ڈسکاؤنٹ مل رہا ہے, تو ہم کیا کریں گے, کیوں قریب سے مل جائے گی. اگر کچھ فائدہ ہو رہا ہے تو اس کے لیے دور جانے کو بھی ہم تیار. تو گھر پر بھی نماز پڑھیں گے تو ٹھیک ہے, نماز تو ہو جائے گی, اس پہ جو ثواب ملنا ہے وہ بھی مل جائے گا, لیکن یہاں پر بہرحال جو عاقل بالغ ہیں جن پر یہ چیزیں لازم ہوتی ہیں اور اگر ان پہ جماعت لازم ہے تو وہ اگر جماعت چھوڑتے تو اس کا گناہ بھی ہوا کرتا ہے. لیکن بہرحال نماز گھر پہ پڑھی وہ بھی نماز ہو جاتی ہے, لیکن اس کی جگہ اگر تھوڑا سا چل کے مسجد چلے جائیں تو کیا ہوگا, ثواب زیادہ ملے گا, زیادہ مل جائے گا. تو یہ فائدہ ہے نا. تو دنیا کا کوئی فائدہ مل رہا ہو تو ہم اس کے لیے فوراً ہوشیار ہو جاتے, تیار ہو جاتے ہیں کہ فائدہ مل رہا ہے. جو دینی فائدہ مل رہا ہے اس کے لیے بھی ہمیں کوشش کرنی چاہیے. تو نماز پڑھنی ہے اور وہ باجماعت پڑھیں, اس پر ثواب بھی زیادہ ملے گا. اور جن پر نماز اور جماعت لازم ہے جی, اگر وہ جماعت چھوڑیں گے تو اس کا گناہ کی بھی صورت ہوا کرتی ہے. تو ہمیں نماز پڑھنی چاہیے, باجماعت پڑھنی چاہیے, اس کی بہت ساری برکتیں بھی ملا کرتی ہیں. تو آج ہم نے کیا سیکھا یہ کیسے پتہ چلے گا؟ ہماری تھی یہاں پر ٹیم مکی اور ٹیم مدنی. جی, ہم نے بہت ساری اچھی اچھی باتیں سیکھی آج کے پروگرام کے اندر, اور ہم نے شروع میں بنائی تھی 2 ٹیمیں, ٹیم مکی اور ٹیم مدنی. اور ہم نے کہا تھا جو آج سیکھا اس سے متعلق کچھ سوالات بھی کریں گے. اور جو گھر پر بچے دیکھ رہے ہیں اور اگر ان کے بڑے بھی دیکھ رہے ہیں تو آپ کے لیے یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کو کہا کریں کہ کڈز مدنی چینل کے یہ جو اچھے اچھے پروگرام آتے ہیں انہیں دیکھیں. اب جب وہ دیکھ رہے ہیں تو دیکھنے کے بعد کوشش کریں کہ ان سے کچھ پوچھیں بھی کہ بھئی آج کے پروگرام میں آپ نے کیا سیکھا. تو اس سے کیا ہوگا, وہ کوشش کریں گے کہ وہ سنیں اور دیکھیں اور یاد بھی کریں. ٹھیک ہے, جب آپ ان سے پوچھیں گے تو آپ یہاں جو ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے تو ہم ہی پوچھ لیتے ہیں, جو گھر پر ہیں ان سے تو ہم نہیں پوچھ سکتے, تو پوچھ لیں پھر آپ سے. پہلے دیکھتے ہیں کون سی ٹیم جیتنے کو تیار ہے. جی, ٹیم مکی, آپ نے ہمیں یہ بتانا ہے کہ آج ہم نے درود پاک کی کیا فضیلت سنی تھی؟ ہم نے درود پاک کی یہ فضیلت سنی کہ جو بندہ دنیا میں سب سے زیادہ درود شریف پڑھے گا وہ قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے زیادہ نزدیک کھڑا ہوگا. کہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پڑھے گا وہ میرے زیادہ قریب ہوگا یا میرے قریب تر ہوگا. جی, تو ان کا جواب درست ہے. اب آ جاتے ہیں ٹیم مدنی کی طرف. تو ٹیم مدنی ہمیں یہ بتائیں, اچھا آپ نے جلدی سے بتانا ہے, فوری بتائیں. ہمارے تیسرے سیگمنٹ کا نام کیا ہے؟ تیسرے سیگمنٹ کا نام پیارے نبی کی پیاری باتیں. پیارے نبی کی پیاری باتیں یا سچے نبی کی سچی باتیں؟ نہیں, پیارے نبی کی, سچی نبی کی. ٹیم مکی یہ بتائیے دوسرے سیگمنٹ کا نام کیا ہے؟ کیسے ہیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور آج ہم نے کون سا نام سنا اپنے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا؟ عاقب. عاقب کا معنی کیا ہے؟ آخری میں آنے والے. آخری میں آنے والا, بعد میں آنے والا. بعد میں آنے والے. جی, بعد میں آنے والا. جی, تو اسی کے ساتھ پیارے پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین ہمارا پروگرام جس کا نام ہے سچی باتیں, اس کا وقت ہوا ختم. لیکن آپ نے کڈز مدنی چینل دیکھتے رہنا, اس پہ اچھے اچھے پروگرامز آپ کے لیے آتے رہیں گے. اور ہمیں دعاؤں میں یاد رکھنا ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. سچی میٹھی میٹھی باتیں, سچی سچی باتیں, میٹھی میٹھی باتیں, سچی سچی باتیں, میٹھے نبی کی باتیں, سچے نبی کی باتیں, میٹھے نبی کی باتیں, سچے نبی کی باتیں, سچی باتیں, سچی باتیں. بچوں کا مدنی چینل آ گیا, بچوں کا آ گیا.